7 mm की करख्त आवाज ने रात के सुकूत का सीना चीर डाला। हवेली में एकदम भगदड़ मच गई। कई कमरे रोशन हो गए। बड़े दालान की बोगन बेलियां की जड़ के पास करमली की लाश तड़प तड़प कर ठंडी हो चुकी थी। जब तक गांव जागता वो घोड़े को नहर की बड़ी कच्ची सड़क पर डाल चुका था और 7 mm की राइफल उसने गले में डालकर मजबूती से बगल में दबा रखी थी। मियाँ साहब के आदमी जब तक उसका पीछा करते वो उनकी दस्तरस से बहुत दूर निकल चुका था। किक्कर के एक दरख्त की ओट लेकर उसने अपने पीछे के रास्ते का जायजा लिया। सिर्फ उसके घोड़े के पांव की धूल चांदनी रात में उड़ रही थी। कब तक बचोगी मियाँ? उसने मुंह में बड़बड़ाते हुए घोड़े पर बैठे बैठे जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाया और एक दो भरपूर कश लेकर धुआं एक तरफ फेंकते घोड़े को आगे बढ़ाया। अब उसका रुख ज़ख़ीरे की तरफ था। उसे ज़ख़ीरे में भटकते ये दूसरा साल शुरू हो चुका था। उसका ये दूसरा कत्ल था। पहला कत्ल उसने उस वक्त किया था जब वो एक मेहनत कश था और नूरी के प्यार में सरशार। हर वक्त वो मियाँ नियाज़ अली के खेतों में काम करता और शाम को हवेली के बड़े डेरे पर गिर पड़ता। जब नूरी हवेली से निकल कर उसे रोटी देने आती तो उसके तमाम दिन की थकन पल भर में हवा हो जाती और वो आंखों में ठाठे मारता मोहब्बत का समंदर लिए नूरी के इस्तकबाल के लिए उठता और रोटी वाले बर्तन उसके हाथ से पकड़ लेता। नूरी उसकी बड़ी बड़ी आंखों में पल भर को देखती और यूं सिमट जाती जैसे छोई मुई की डाली और जल्दी से डेरे का अंदरूनी दरवाज़ा फलांग जाती। तौकीर मुस्कुराता हुआ रोटी खाने में मशगूल हो जाता। तौकीर के माँ बाप कब के मर चुके थे। वो कई दरवाज़ों पर गिरता पड़ता बड़ी की हवेली के दरवाजे का होकर रह गया था। दूसरे कई मुलाजमों के हमरा वो भी हवेली का बेदाम गुलाम हो गया। हवेली का कानून बाहर के कानून से ज़रा मुख्तलिफ था। यहाँ नौकरों को सिर्फ दिन काम करने और रात आराम करने की इजाज़त थी। उनके नज़दीक कोई खुशी कोई दुख अहमियत ही नहीं रखता था। साल में 2-3 बार लिबास मिलता और गांव के मोची से 2 बार जूते। हवेली के अंदर काम करने वाली नौकरानियां बड़ी बीबी जी के मातहत थी। क्या मजाल जो बड़ी बीबी जी की मर्जी के खिलाफ काम हो सके। मियाँ साहब के 2 बेटे और एक बेटी थी जो शहर में पढ़ रहे थे। वहाँ उनकी दूसरी बीवी के पास रहते जिसको छोटी बीबी जी का रुतबा हासिल था। मियाँ साहब अपने इलाके के बाअसर आदमी माने जाते थे। नूरी मियाँ साहब के पुराने मुलाजिम अली मोहम्मद की छोटी बेटी थी। बड़ी बेटी उसने साथ के गांव में ब्याह दी थी और लड़का शहर में मियाँ साहब की ही कोठी पर रहता था। तौकीर और नूरी एक साथ परवान चढ़े थे, इसीलिए अंदर ही अंदर एक दूसरे को दिल दे बैठे। अक्सर तौकीर नूरी से कहता कि नूरी, मैं तेरे बाबा से तेरा हाथ मांग लूं, मगर बड़ी बीबी जी से डर लगता है। पता नहीं वो तेरे लिए क्या सोचती हैं। मैं क्या जानूं, नूरी चारों तरफ देखकर धीरे से जवाब देती। अच्छा जाओ, कोई देख ना ले। नूरी उसे जाने का कहती तो तौकीर ठंडी सांस भरते हुए दूसरी तरफ निकल जाता। एक रोज बातें करते हुए करमली ने देख लिया और उसने मुंशी को बताया, जो मियाँ साहब के लिए खुली आंखें और खुले कान का दर्जा रखता था। उसने झट ये खबर मियाँ न्यास के गोश गुजार कर दी। बस फिर क्या था, अंदर नूरी की और बाहर तौकीर की शामत आ गई। बड़ी बीबी जी नूरी के दोनों हाथ चारपाई के पायों के नीचे रखवा कर ऊपर खुद बैठ गई। नूरी के तो मारे दर्द के चीखें बुलंद होने लगी। क्या मजाल थी जो मोहम्मद अली जबान से उफ भी करता। उसकी बेटी के साथ उसकी मौजूदगी में ये वहशियाना सुलूक किया जा रहा था, मगर वो बेबस था। वो हवेली के कानून को बखूबी जानता था। उधर डेरे पर तौकीर की चारपाई से बांधकर उसकी पीठ पर लाठियां बरसाई जा रही थी। मियाँ साहब तख्त पोश पर हुक्के की नली मुंह में लिए उसकी चीखों से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। जब अपने दिल की हसरत निकाल चुके तो उसे आज़ाद करने का इशारा किया। फिर हुक्म मिला कि आज से तेरा हवेली में आना जाना बंद, तो सिर्फ ढारी पर रहेगा और माल डंगर की रखवाली करेगा, दूध दोहेगा और गोबर संभालेगा। नूरी उसकी आंखों से दूर हो गई थी। वो तड़प कर रह गया। मुंशी और करमली पर उसे कहर का गुस्सा था, मगर वो बेबस था। कभी कभार मलिक तस्दीक के आदमी मियाँ नियाज़ अली का ढोर ढंगर चोरी करके ले जाते। फिर मैदान लगता, दोनों तरफ खूब रस्साकशी होती।
یہ سلسلہ دونوں طرف سے چلا آ رہا تھا۔ توقیر کو ڈھاری پر آئے کئی ماہ گزر چکے تھے۔ اگر توقیر کا نوری بنا برا حال تھا تو نوری بھی اس کے لیے پریشان تھی، مگر دونوں بے بس تھے۔ ایک رات وہ ڈھاری پر اکیلا ہی تھا۔ سجوار کسی کام کے غرض سے شہر گیا ہوا تھا۔ گرمی کی راتیں بڑی جان لیوا ہوتی ہیں، مچھروں نے اسے تنگ کر رکھا تھا۔ اس نے مال سے ذرا ہٹ کر چارپائی ڈالی ہوئی تھی اور قریب ہی دھواں کر رکھا تھا کہ مچھر دور رہیں۔ ابھی اسے لیٹے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کتے نے زور زور سے بھونکنا شروع کر دیا۔ وہ تیزی سے اٹھ گیا، مگر چند قدم دوری سے اسے 8-9 آدمیوں کو دیکھا، وہیں ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ آدمی اسلحے سے لیس، منہ پر کپڑے باندھے ہوئے آ رہے تھے۔ 2 آدمی اس کے قریب آ گئے۔ اگر آواز نکالی تو بھون کے رکھ دیں گے۔ وہ سہم گیا، مگر جلدی سنبھل کر اس نے حالات کا جائزہ لیا اور فوری فیصلہ کرتے ہوئے اس نے ان کو مخاطب کیا۔ دیکھو، اگر تم ملک صاحب کے آدمی ہو نا تو میں خود یہ مال تمہارے ساتھ لے جانے کو تیار ہوں، ورنہ جان دے دوں گا، مگر تم ڈنگر میری زندگی میں نہیں کھول سکتے۔ اور تم ملک صاحب کے پاس کیوں جانا چاہتے ہو؟ اس لیے کہ میں پناہ چاہتا ہوں۔ توقیر نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ انہوں نے چند پل آپس میں مشورہ کیا اور اسے ساتھ لے جانے پر رضامند ہو گئے۔ ساری ڈھاری کا مال اکٹھا کر کے ایک انتہائی خوفناک فیصلہ کرتے ہوئے وہ ان کے ہمراہ چل پڑا۔ اس کے دل میں نیاز علی کے لیے جو نفرت کا طوفان دبا ہوا تھا، اسے صرف ملک تصدیق کی پناہ میں ہی رہ کر پورا کیا جا سکتا تھا۔ دوسرے روز جب اسے ملک صاحب کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے ساری داستان کہہ سنائی۔ لوہا گرم دیکھ کر ملک تصدیق نے چوٹ لگائی۔ توقیرے، فکر مت کر، تیرا اور میرا ایک ہی دشمن ہے، جلد نمٹ لیں گے۔ تم ابھی کچھ روز آرام کرو، جاؤ رفیقے، اسے ذخیرے میں لے جاؤ، باقی میں سانبھ لوں گا، اور مال بارڈر پار بھجوا دو۔ بہتر ملک صاحب۔ رفیق نامی آدمی نے احترام سے جواب دیا اور توقیر کو ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ تقریباً 1 ماہ کے عرصے میں توقیر ہر ٹریننگ میں ماہر ہو گیا تھا۔ اسی دوران وہ ملک کے آدمیوں کے ہمراہ 2-3 بار چوری چکاری بھی کرنے گیا۔ وہ سارے گر سیکھ چکا تھا۔ ملک تصدیق نے ایک روز اسے بلاوا بھیجا۔ وہ دوسری بار ملک صاحب کے پاس کھڑا تھا۔ جی ملک صاحب۔ توقیر نے نظریں جھکاتے ہوئے پوچھا، اوے، اپنا انتقام یاد ہے یا بھول چکے ہو؟ ملک صاحب، یہ کوئی بھولنے والی بات ہے؟ جس نے ساری حیاتی کی خدمت کا یہ صلہ دیا ہو، اسے کیسے بھولنا؟ توقیر کے لہجے میں سارے جہان کی نفرت ابھر آئی۔ تو ٹھیک ہے، پھر آج راتی تیار رہنا۔ تم 2 آدمی اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو، مگر واپس آؤ تو تمہارے ہاتھوں سے لو کی بو آنی چاہیے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ بزدل اور ناکام آدمی مجھے پسند نہیں ہے۔ ایسا ہی ہوگا ملک صاحب۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ توقیر نے اس سے بیشتر چوری چکاری میں تو ملک صاحب کے آدمیوں کا ساتھ دیا تھا، مگر جس کام کے لیے وہ جانے والا تھا اس کا تجربہ اس کے لیے نئی بات تھی۔ اس کے اندر ایک طرح کا خوف سا اٹھ رہا تھا، مگر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنے بھروسے کے 2 آدمی ساتھ لیے گھوڑے کو میاں نیاز علی کے گاؤں کی طرف کر دیا۔ اسے معلوم تھا کہ رات 10-11 بجے تک میاں ڈیرے میں ہی لوگوں کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے۔ اس کے بعد وہ حویلی کے بڑے دالان والے دروازے سے گزر کر اندر چلا جاتا تھا۔ توقیر نے ڈیرے کی پچھلی دیوار کا انتخاب کیا تھا۔ وہ اسی لیے کھیتوں کے راستے ڈیرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دونوں آدمی اس نے پیچھے ہی چھوڑ دیے تھے اور خود رینگتا ہوا ڈیرے کے عقبی دیوار تک پہنچ گیا۔ رائفل اس نے دیوار کے اوپر رکھی اور بغیر آواز پیدا کیے اندر کود گیا۔ دیوار کے اندر لگی بیل اور باڑ کی اوٹ لیتا ہوا وہ رائفل کو مضبوطی سے تھامے اس کی طرف بڑھنے لگا جہاں میاں نیاز علی بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ اس وقت میاں صاحب کے پاس 3-4 نوکروں کے علاوہ گاؤں کے کچھ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ منشی میاں صاحب ہی کی چارپائی پر بیٹھا شاید اخبار پڑھ کر سنا رہا تھا۔ فاصلہ کم کر کے توقیر نے پوزیشن درست کی اور رائفل کا منہ سیدھا میاں نیاز علی کے سر کی طرف کر کے لبلبی دبا دی۔ خوفناک آواز کے ساتھ ایک شور پڑ گیا اور اس نے اندھا دھند فائر کیے اور دیکھے بغیر کہ کون مرا ہے بھاگ کر دیوار پھلانگ کر کھیتوں کی طرف بھاگنے لگا۔ جب تک میاں صاحب کے آدمی اسلحہ وغیرہ لاتے وہ تینوں گھوڑے دوڑاتے گاؤں کو پیچھے چھوڑائے۔ میاں نیاز علی تو بچ گیا مگر منشی
پہلی گولی لگتے ہی ڈھیر ہو گیا۔ دوسرے روز ملک صاحب نے اسے بلا کر بتایا کہ وہ تمہارا نشانہ خطا گیا، بہرحال تمہاری گولی نے منشی کا کام تمام کر دیا ہے، یہ بھی تمہاری کامیابی ہے۔ اپنے اندر حوصلہ پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا نشانہ بھی درست کرو، کیونکہ اب تم قاتل بن چکے ہو۔ اکثر پولیس تمہارے پیچھے رہے گی اور ہو سکتا ہے تمہیں اپنی حفاظت کے لیے پولیس سے مقابلہ بھی کرنا پڑے، اس لیے تمہارا نشانہ سچا ہونا ضروری ہے۔ جاؤ اور خوب پریکٹس کرو، برود کی تمہیں کوئی کمی نہیں۔ توقیر دن بہ دن ملک صاحب کے قریب ہوتا گیا۔ ملک صاحب اس پر ہر طرح کا بھروسہ کرنے لگے۔ توقیر نے جھک کر شکریہ ادا کیا اور واپس ذخیرے میں آ گیا اپنے دو ساتھیوں کے پاس۔ توقیر دن بہ دن ملک صاحب کے قریب ہوتا گیا۔ ملک صاحب اس پر ہر طرح کا بھروسہ کرنے لگے۔ ڈپٹی کمشنر گوگیرا مٹر برکلے بڑھتی ہوئی وارداتوں کے ہاتھوں بڑا پریشان تھا، مگر ہزار کوشش کے باوجود اسے گرفتار نہ کر سکا۔ میاں نیاز علی توقیر کے خوف سے ڈیرے پر اب کم ہی بیٹھتا تھا۔ جب باہر نکلتا تو اپنے ساتھ اسلحے سے لیس آدمی رکھتا۔ منشی کا پرچہ توقیر کے خلاف درج کر لیا گیا۔ میاں کوشش کے باوجود ملک تصدیق کو اس قتل میں ملوث نہ کر سکا۔ ادھر نوری کی شامت آئی رہتی۔ بڑی بی بی جی نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ ہر وقت تانا زنی کرتی رہتی کہ یہ سب کچھ تیری وجہ سے ہوا ہے، نہ تو اس حرام خور سے رابطہ بڑھاتی اور نہ یہ دن دیکھنے نصیب ہوتے۔ نوری دل میں کڑتی رہتی مگر زبان پر حرف شکایت نہ لاتی۔ ادھر توقیر ہر رشتے سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ وقت نے اس کے ماتھے پر گہری ناکامیوں کی داستان رقم کر دی۔ اس کے دل میں صرف میاں نیاز علی کے قتل کی خواہش تڑپتی رہتی تھی، جس کو پورا کرنے کے لیے وہ آج بھی حویلی آیا اور مداخلت کرنے اس نے کرم علی کو بھونڈ ڈالا۔ کرم علی میاں نیاز علی کا باڈی گارڈ تھا جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا۔ بڑے دالان میں اس کی چارپائی تھی جو عین میاں صاحب کے کمرے کے آگے تھی۔ توقیر آگے بڑھتا مگر وہ جاگ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بندوق پکڑتا، توقیر نے چیتے کی سی پھرتی سے اوپر تلے فائر کر کے اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا اور اس بار بھی وہ صاف بچ نکلا۔ ذخیرہ پہنچ کر وہ جھگی میں بچھی پیل پر گر پڑا۔ تھکن سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ سجاول جو سب آدمیوں کے لیے کھانا وغیرہ بناتا تو اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ توقیر خالی نہیں لوٹا۔ اور کیوں تو گرے، کیسا رہا؟ سجاول نے اس کی ٹانگ دبانے کے لیے اپنی طرف کرتے ہوئے دریافت کیا۔ اس بار بھی بچ نکلا ہے کمینہ، مگر اس کا آدمی بھونڈ ڈالا۔ توقیر نے سگریٹ سلگاتے ہوئے جواب دیا۔ اور کب تک بچے گا؟ ایک روز تیرے ہاتھوں اس کو ختم ہونا ہی پڑے گا۔ صبح ملک صاحب کو خبر مل جائے گی، اور ہاں شاید اب یہ جگہ بھی تبدیل کرنی پڑے۔ ملک صاحب کو اطلاع ملی ہے کہ پولیس جلد ذخیرے کا گھیراؤ کرنے والی ہے، ہو سکتا ہے بارڈر کی طرف نکلنا پڑے۔ ملک صاحب سے صبح بات ہوگی۔ ملک صاحب نے توقیر سمیت اپنے سارے آدمی خشک بیاس پار بھیج دیے۔ پولیس نے سارا ذخیرہ چھان مارا مگر کوئی بھی آدمی ہاتھ نہ لگا۔ میاں نیاز علی کو اس بات کا بھی صدمہ ہوا کیونکہ اس نے بڑی مشکل سے انگریز ڈپٹی کمشنر برکلے کو راضی کیا تھا اور اس بات کی ضمانت بھی دی تھی کہ ملک تصدیق کے آدمی ذخیرے میں چھپے ہوئے ہیں۔ ملک صاحب کو اپنے خاص پولیس کے آدمی سے اس کی کارروائی کی اطلاع پہلے ہی مل چکی تھی، ورنہ اس بار میاں نیاز علی خاصا ہاتھ مارتا۔ اس آپریشن کے بعد علاقے میں امن عامہ کی صورتحال کچھ ماہ کے لیے بہتر ہو گئی۔ میاں نیاز علی کو بھی یقین ہو گیا کہ اب ملک تصدیق کی تخریبی کارروائیاں رک گئیں، حالانکہ بات اس کے برعکس تھی۔ توقیر کو اطلاع ملی کہ نوری کی شادی نیاز علی نے اپنے ایک ملازم شہاور ماچھی سے کر دی ہے۔ توقیر کے دل پر چھریاں چل گئیں، وہ چیخ اٹھا۔ اس کے دل کے اندر کچھ ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اسے یوں لگا جیسے ساری دنیا اس کی آنکھوں میں اندھیر ہو گئی ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح سارا دن جنگلوں میں بھٹکتا رہا۔ وہ اس خبر کے لیے بالکل تیار نہ تھا مگر یہ سنتے ہی کہ نوری کی شادی ہو گئی ہے وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا۔ پھر اس نے فیصلہ کیا۔ وہ ملک صاحب کے اگلے پیغام کے انتظار سے پہلے ہی ایک رات چپکے سے اپنے ساتھیوں سے آنکھ بچا کر سٹین گن سمیت بھاگ کر گھوڑا کھولتا ہوا ان کے اس سے پہلے کہ شک ہو جاتا اسی لیے پیدل ہی نکل پڑا۔ تمام رات سفر کرتا وہ بہت دور آ گیا۔ دن کو تھوڑی دیر ایک جگہ آرام کرنے کے بعد دریا کی کندھی کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اسے سفر جاری رکھتے ہوئے کوئی خطرہ نہ تھا کیونکہ یہ علاقہ انسان نام کے کسی سائے سے بھی پاک تھا، اسی لیے وہ بغیر کسی خوف و خطر کے آگے بڑھتا رہا۔
گن اس نے اپنی چادر کے نیچے چھپا رکھی تھی۔ اسے ایک گھوڑے کی ضرورت تھی، مگر راستے میں ابھی تک کسی گاؤں کا نام و نشان تک بھی نہیں آیا تھا۔ دن ڈھلنے تک وہ بمشکل مچھیروں کی جھگیوں تک پہنچا تھا۔ وہ بھوک سے نڈھال ہو چکا تھا۔ یہاں اسے کھانا مل گیا اور رات بسر کرنے کے لیے جگہ بھی۔ دوسرے روز وہ منہ اندھیرے نکل کھڑا ہوا۔ توقیر کو اگلے سفر کے لیے ان لوگوں سے خاصی معلومات مل چکی تھی۔ دوپہر تک وہ بہادر سنگھ گاؤں کے قریب پہنچ چکا تھا۔ تھوڑی دیر تازہ دم ہونے کے بعد اس نے گن ایک جگہ چھپائی اور گاؤں میں داخل ہو گیا۔ وہ گھوم پھر کر جائزہ لینا چاہتا تھا کہ وہ گھوڑا کہاں سے چوری کر سکتا ہے۔ پھر ایک ڈیرے پر اسے ایک گھوڑی بندھی نظر آئی۔ بڑی سبک رفتار گھوڑی رکھی ہوئی تھی۔ توقیر سر ہلاتا راستے کو ذہن نشین کرتا واپس چل پڑا۔ گاؤں سے واپسی پر اس نے کھانے کے لیے کچھ چیزیں خریدی تھیں۔ پیٹ کا دوزخ بھرنے کے بعد وہ دریا کنارے درختوں کے جھنڈ میں لیٹ کر بے خبر سو گیا۔ رات گئے تک وہ سوتا رہا اور پھر اٹھ کر اس نے جھاڑیوں میں سے اپنی اسٹین گن نکالی اور گاؤں کی جانب قدم بڑھانے لگا جہاں گھوڑی بندھی تھی۔ اس ڈیرے تک جانے میں اسے کوئی مسئلہ درپیش نہ آیا۔ کئی منٹ تک وہ دیوار کی اوٹ میں کھڑا ہو کر ارد گرد کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر وہ لکڑی کا جنگلہ پھلانگ کر دبے قدموں چلتا ہوا کھرلی تک آ گیا۔ گھوڑی نے ناک کی پھنکار سے توقیر کو دیکھ کر ناراضگی کا اظہار کیا اور اپنے دونوں کان پیچھے کی جانب کھینچ کر کھونٹے پر ادھر ادھر بدکنے لگی۔ دور چارپائی پر لیٹا ہوا آدمی ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور چاروں طرف دیکھ کر دوبارہ کروٹ لیٹ گیا۔ توقیر کچھ دیر ساکت اور جامد یوں ہی پڑا رہا، پھر رینگتا ہوا گھوڑی کے قریب پہنچ گیا۔ آہستہ آہستہ اس نے گھوڑی کی گردن سہلائی اور پھر اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ گھوڑی نے اپنے اصیل ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے کان ہلانے شروع کر دیے۔ توقیر نے رسہ کھولا اور اس کے دونوں پچھلے پاؤں آزاد کرتے ہوئے گھوڑی کو لے کر باہر نکل آیا۔ گاؤں کا جو راستہ اس نے منتخب کیا تھا وہ آبادی سے باہر جاتا تھا۔ ایک جگہ پر رک کر توقیر نے رسے کی باک بنائی اور گھوڑی کی پیٹھ پر سوار ہو کر اسے ایڑھ لگائی۔ گھوڑی کمان سے نکلے تیر کی طرح سرپٹ دوڑنے لگی۔ توقیر گھڑ سواری میں اتنا ماہر ہو چکا تھا کہ بغیر کسی تکلیف کے مسلسل سفر کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ راستے میں ایک دو بار رک کر اس نے راستے کا تعین کیا اور پھر صحیح سمت کا اندازہ کر کے مطمئن انداز میں آگے بڑھتا رہا۔ وہ اذان ہونے سے پیشتر میاں نیاز علی کے گاؤں پہنچ جانا چاہتا تھا۔ اب جس راستے پر وہ چل رہا تھا وہ اس کا دیکھا ہوا تھا، اسی لیے آگے بڑھنے میں اسے کوئی دقت نہیں ہو رہی تھی۔ اب وہ دریا کی کندھی چھوڑ کر ذخیرے کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ گھوڑی نے شاید پہلی بار اتنا لمبا سفر کیا تھا۔ اس کا سارا بدن پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ جوں جوں توقیر آگے بڑھ رہا تھا اس کے سینے میں میاں نیاز علی کے لیے نفرت کا الاؤ اتنا ہی شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ گاؤں سے باہر رکتے ہوئے اس نے گھوڑی ایک درخت کے ساتھ باندھ دی اور اپنی اسٹین گن کو اچھی طرح چیک کرتے ہوئے حویلی کی طرف پیدل ہی چل پڑا۔ وہ بغیر کسی خوف سے تیز تیز قدموں سے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ فجر کی اذان کب سے ہو چکی تھی۔ گاؤں میں نمازی مسجد کی طرف آ رہے تھے۔ وہ حویلی کے دروازے پر پہنچ کر رکا، پھر گھوم کر ڈیرے کی طرف آ گیا۔ سامنے دالان کے بڑے تھڑے پر میاں نیاز علی بیٹھا مسواک کر رہا تھا اور ایک نوکر پانی کا لوٹا پکڑے قریب کھڑا تھا۔ توکل نے اسٹین گن کا لیور کھینچا اور ایک دم میاں نیاز علی کے سامنے آ گیا۔ میاں دیکھو میری طرف، تمہاری موت بن کر آیا ہوں۔ تمہیں کہا تھا نا کسی بے قصور پر ظلم مت کرو، مگر تو اپنی نفرت سے مجبور فرعونیت کا دعوے دار بنتا تھا۔ تو نے مجھ پر بے شمار ظلم کیے، نوری کو مجھ سے جدا کر دیا۔ تو شاید اپنے انجام سے بے خبر تھا۔ تو نے میرے کسی پکڑنے والے ہاتھوں میں بندوق پکڑا دی۔ اس سے پیشتر کہ میاں نیاز علی بھاگتا، توقیر نے اندھا دھند فائرنگ کر کے میاں کے پرخچے اڑا دیے۔ فائرنگ کی آواز پر میاں کے پالتو اسلحہ لے کر بھاگے۔ توقیر نے دوسری بار جو فائرنگ کی تو اس سے میاں کے 3 آدمی ڈھیر ہو گئے، مگر توقیر اپنے پیچھے سے بے خبر تھا۔ 12 بور کی ایک کارتوس نے توقیر کا بھیجا اڑا دیا اور وہ چکرا کر گر پڑا اور ٹھنڈا ہو گیا۔ دوسرے لوگوں کے ہمراہ نوری بھی وہاں پہنچ گئی۔ توقیر کی لاش دیکھ کر اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے 2 آنسو پھسل کر اس کے گالوں پر رینگنے لگے اور اس نے سوچا کہ کاش ایسا نہ ہوتا۔ آخر محبت مر گئی۔